मसीह यीशु के नाम में मेरी तरफ से और तमाम खिदमत करने वाले साथियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। लिविंग ब्रांच चर्च, स्टेडियम रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, हम लाइव संडे सर्विस में जो पाम संडे की स्पेशल सर्विस है, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और मेरी तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से जितने भी हमारे व्यूवर हैं, देख रहे हैं, आप सबको खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी बैठे एक दूसरे के साथ कह सकते हैं, उसे मुबारकबाद दे सकते हैं। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस मौका के लिए। और बिलखसूस लिविंग ब्रांच चर्च में हर पहले द्वार को हम पाक शराकत में भी शामिल होते हैं। तो मेरी तमाम देखने वालों को खास है कि जितने भी फैमिली के लोग देख रहे हैं, आप लाजमी ध्यान से बैठे सुने। और जो लोग इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जकरिया की किताब, उसका नामा बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, आए बिनते सेहूम तू नहायत शादबान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। खुदा बाप, मैं अपने आप को और तमाम जो इस वक्त इस टीवी को वॉच कर रहे हैं तेरे हाथों में देता हूं। हर एक जिंदगी पर ऐ खुदा के बरे हम तेरे पाक लहू को मांग लेते हैं। हर एक जिंदगी पर हम तेरी कुदरत को चाहते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं, तो अपने लोगों से बोल और कलाम कर, ताकि तेरे मुंह की बातें, ये स्पेशल भीख, यहूदी भीख और ये आज का सरमन, आज की मीटिंग हम सबों के लिए बायसे बरकत ठहरे और जलाल के बादशाह हम सब मिलकर तुझे इज्जत और जलाल दे सके। आए खुदा मिन्नत करते हैं सारे ट्रांसमिशन पर और तमाम घरों पर, उन जिंदगियों पर तेरा रूप, तेरा दबदबा और तेरे पापों की कुदरत चाहते हैं। न मैं अपने ऊपर भी तेरी हजूरी और तेरी कुदरत को चाहता हूं। हर एक लफ्ज जो मुंह से निकले वो तेरी तरफ से हो, तेरे बेटे के लहू में भीगा हुआ हो और रूह कुदस की आग में, मसा में लिपटा हुआ हो, ताकि जिंदगी दे, बरकत दे और बकीज गिलाए। और इस लाइव संडे सर्विस में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह इज्जत और जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर आज थोड़ा सा डिफरेंट महसूस हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी सेलिब्रेशन है, ऐसा ये खूबसूरत प्रोफेटिक संडे है कि जिसको हम पहले की तरह नहीं मना रहे हैं, लेकिन हर बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब जितने भी चर्च के लोग देख रहे हैं, मैं और मेरे साथी आप सब की कमी को, मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत का भी कानून है कि हम इकट्ठे ना हों, इसलिए हम लाइव ये आपसे बातें कर रहे हैं। लेकिन जो खुदा का कलाम है ये हर जगह पर काम करता है। खुदा का हाथ किसी जगह पर भी बढ़ जाता है, इसलिए आप बड़े ध्यान के साथ खुदा की आवाज को सुने। जो मेरा मजमून है वो है हैकल की सफाई और इवेंजलिज्म। इसके बारे में हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। यह वाकया यीशु मसीह का शाहाना दाखिला यरूशलेम में, ये चारों अनाजील में दर्ज है। ये नबूवती लिहाज से और तारीखी लिहाज से यह बहुत हसीयत रखता है। और बिलखसूस जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जाते हैं, तो बड़ा जरूरी है कि हम
یروشلم کے بارے میں بھی میرے عزیزوں تھوڑا سا جانیں. یروشلم جسے خدا کا شہر کہا گیا ہے، خدا کا پہاڑ بھی اسے کہا گیا ہے، سلامتی کا شہر کہا گیا ہے. یروشلم کا مطلب ہے سلامتی، تحفظ اور اطمینان کی جگہ. یروشلم شہر کو جو اسرائیل کے بیچ میں ہیں، تاریخ میں اور بائبل مقدس میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. میرے عزیزوں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کام یہاں پر ہوا، انسان کی نجات کا کام یہاں پر پایا تکمیل تک پہنچا. نئے یروشلم کا ذکر دیکھتے ہیں. خدا نے یہاں پر اپنی بادشاہت قائم کی، اسرائیل کا دارالحکومت، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر خدا کا مقدس، خدا کا گھر، خدا کی ہیکل. یروشلم شہر کو راست بازوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، داؤد کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور بادشاہوں کا شہر بھی اسے کہا جاتا ہے. یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پر مسیح کی موت، مسیح کا جی اٹھنا، اور پھر یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت بالاخانہ میں دعا اور روزے میں ٹھہری ہوئی تھی، جو روح القدس کا انتظار کر رہے تھے. اور یروشلم شہر کو یہ سعادت ملی، یہ شرف حاصل ہوا کہ خدا کا روح جو آج ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس شہر میں نازل ہو. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے ہم کلیسیا کی بگننگ اور کلیسیا کی ابتدا کو دیکھتے ہیں. عظیم چرچ کونسل بھی یہاں پر قائم ہوئی، اور یہی وہ شہر ہے جہاں پر خدا نے اپنا نام رکھا. اور مسیح، ہم مکاشفہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک نئے یروشلم کی بات کرتے ہیں. وہ فزیکل تو یہ نہیں ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا یروشلم ہمیں بتایا گیا ہے. اور بالخصوص جو زکریا میں ہم نے نبوت پڑھی، یسوع مسیح کا یروشلم میں آنا، یسوع کی پیدائش، یسوع کے کام، یسوع کی مصروفیت، یسوع کا جی اٹھنا، اور پھر آسمان پر اٹھائے جانا، پھر آنا، بادشاہت کرنا، عدالت کرنا. بائبل مقدس کی یہ خوبصورتی ہے. آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں، کسی بھی مذہبی کتاب میں نہ تو اتنی انفارمیشن مل سکتی ہے جو دنیا کی بگننگ اور دنیا کے آخر میں بتا سکے. یہ شرف اگر حاصل ہے تو خدا کے زندہ کلام کو حاصل ہے. آپ اس کے لیے تعلیم جا سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر. یہاں پر میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک نبوت کی تکمیل بھی ہے، پرفیکشن بھی ہے، جس کا ذکر زکریا نبی نے 9:9 میں کیا. یسوع کی بڑی خوبصورت شخصیت ہے کہ ان کی خدمت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لے، پرانا عہد نامہ یسوع کی ان نبوتوں سے اور پھر نیا عہد نامہ اس کے کاموں سے بھرا ہوا ہے. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج بالخصوص جو مضمون میں نے شروع میں بتایا کہ ہیکل کی صفائی اور پھر بشارت، ابھی ہم اس کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ سے اتر کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑے جذبے سے بادشاہوں کے بادشاہ کو خوش آمدید کہا. کھجوروں کی ڈالیاں بچھائی گئی،
کپڑے بچھائے گئے، نعرے لگائے گئے، بڑی خوشی کا اظہار ہم دیکھتے ہیں، بڑی ایک شادمانی دیکھتے ہیں۔ تب میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ آج ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس کھجوروں کے اتوار کے موقع پر اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو ایسے ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں ویلکم کہنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سیدھے ہیکل کے بیچ میں جاتے ہیں، اور بالخصوص ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے بیچ میں اس کے ہاتھے میں جہاں پر بہت سارے جانور ہمیں نظر آتے ہیں، بھیڑ بکریاں، کبوتر، قربانی کرنے والے جانور نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں وہاں پر مختلف منی چینجر نظر آتے ہیں جو کہ کرنسی کو چینج کرتے تھے، کیونکہ ہیکل کے اندر رومی حکومت کا کوئی سکہ نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر کیسر کی تصویر ہوتی تھی۔ اس لیے ہیکل کی اپنا روپیہ منی تھی جس کو وہاں پر تقریباً کرنسی ریٹ کے ساتھ چینج کیا جاتا تھا، اور پھر وہ روپیہ پیسہ ہیکل میں استعمال ہوتا تھا۔ اور یہاں پر بڑی عید فصح کا موقع ہے، اور یہودیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جتنے بھی 15-20 میل کے ارد گرد میں لوگ رہتے ہیں اور جن کی عمریں 12 سال سے اوپر ہیں، وہ ضرور ہیکل میں ان عیدوں پر اور عید فصح پر آیا کریں۔ اس لیے یہ ہاتھا جو ہے یہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جانوں سے بھرا ہوا ہے، منی چینجروں سے بھرا ہوا ہے، اور مذہبی لیڈرشپ بھی وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور بالخصوص یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو دوسرے شہروں سے یہاں پر عید منانے کے لیے آتے تھے، وہ یہاں پر آ کر اپنے لیے جانور خریدتے تھے، بڑے خریدتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے تھے، کیونکہ جتنی بھی وہاں کی مذہبی قیادت تھی، جو فقیہ یا فریسی یا سردار کہن، اور جتنی بھی یہ لیڈرشپ ٹیم تھی، یہ جو جانور دوسرے شہروں سے، دیہاتوں سے، علاقوں سے لائے جاتے تھے، انہیں یہ ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اور جو ہاتھے کے اندر جانور ہوتے تھے، یہ ان کا اپنا کاروبار ہوتا تھا، یہ اپنا ان کا بزنس ہوتا تھا، یعنی کہ جو ہیکل میں خدمت کرنے والے تھے یہ ان کا کاروبار تھا۔ اس لیے دوسرے لوگوں کے جانور ریجیکٹ کیے جاتے تھے، اور جو ان کے اپنے ہوتے تھے انہیں قربانی کے لیے صحیح قرار دیا جاتا تھا۔ جب یسوع مسیح ہیکل میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خوش نہیں ہے۔ ہیکل نہیں لگ رہی تھی، بازار لگ رہا تھا، کوئی میلہ لگ رہا تھا، کوئی فیسٹیول لگ رہا تھا۔ ہیکل تو وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی پرستش ہوتی ہے، جہاں پر خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی قربانی گزاری جاتی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور جہاں پر خدا انسان کے ساتھ بولتا ہے اور انسان خدا کے ساتھ بولتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے خدا کا گھر کہ جہاں پر انسان کو بلاہٹ ملتی ہے، ویژن ملتی ہے، ڈریم ملتے ہیں اور خواب ملتے ہیں۔ لیکن جب یسوع ہیکل کے اندر آئے ہیں، ہاتھے میں آئے ہیں، تو یسوع نے دیکھا کہ ہیکل کا نقشہ ہی کچھ اور بنا ہوا ہے، اس کی تصویر ہی کچھ اور بھری ہوئی ہے۔ اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اور ساری چیزوں کو، منی چینجز کو، ساری چیزوں کو الٹنا شروع کر دیا، سارے جانوروں کو وہاں سے نکال دیا گیا، جو بھی بازاری چیزیں وہاں پر نظر آ رہی تھی وہ ساری تتر بتر یسوع مسیح نے کر دی۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں 3 بار ہیکل کی صفائی کی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع کی موجودگی ہمارے دل کی ہیکل کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ آج شاید اینٹوں والے گھر کی یا ٹیمپل کی بات نہیں ہے۔ آج خدا کے کلام میں پہلا کرنتھیوں اس کی 3:10 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو
اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. بائبل مقدس آج ایمانداروں کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے اکلوتے پر ایمان رکھتے ہیں، جو برا کے خون سے دھل چکے ہیں، جنہوں نے اپنے زندگیاں یسوع المسیح کو دے دی ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، ان کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم خدا کی ہیکل ہیں اور ہم خدا کا مقدس ہیں. اس لیے آج خدا ہماری زندگیوں کو، آج خدا چرچ کو، آج یسوع ہماری پرسنل لائف، ہمارے خاندانوں کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے. آج جو برکت کی ضرورت ہے وہ ہولینس کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے پروسیس میں جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج یسوع اپنی دلہن کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. ہم نے اس کے مقصد کو سمجھنا ہے. جب یسوع ہم دیکھتے ہیں کہ کھجورا کے تہوار پر جب آج سے 2000 سال پہلے وہاں پر گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا کام جو یہاں پر کیا ہیکل کی صفائی کی. آج ایماندار کو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے بچوں، آج پھر سے ہمیں یسوع کے خون سے دھلنے کی اور پاک ہونے کی ضرورت ہے. بہت ساری انہولی چیزیں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں، بہت ساری ناپاکی ہماری زندگی میں آ چکی ہے. ہم نے بھی ہیکل کا جو ہماری زندگی کا نقشہ ہے برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ڈسٹرائے کر دیا. آج پھر سے یسوع ہمیں وزٹ کرنا چاہتا ہے، آج وہ پھر سے ہمیں باہر کرنا چاہتا ہے. عید فصح جب ہوتی تو جتنے بھی یہودی لوگ ہوتے اس فصح کے موقع پر اپنے گھروں سے، گھر سے خمیر کو نکال دیتے اور پھر لائٹیں جلا جلا کر وہ دیکھتے تھے جہاں پر آٹا گوندا جاتا تھا، جن برتنوں میں آٹا رکھا جاتا تھا، وہ ساری چیزیں ریموو کر دیتے، پاک کر دیتے اور پھر دعا کرتے تھے کہ خدا اگر میری زندگی میں کسی جگہ پر خمیر ہے تو اسے نکال دے. اقرار کرتے تھے. آج ڈیئر چرچ، آج ہمیں بھی اپنی ہیکل کی صفائی کی ضرورت ہے. خدا کے خادم مارٹن لوتھر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا پاکیزگی کا عاشق ہے، خدا ہولی نیس کو پسند کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. خدا ناپاکی میں ہمارے ساتھ سکونت نہیں کرتا. جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ان کی خدا کے ساتھ فیلوشپ تھی. خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان کو وزٹ کرتا، ان کے ساتھ کلام کرتا، ان سے حال چال پوچھتا. لیکن جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پھر خدا سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور ہو گئے، جدائی آ گئی. جب گناہ، ناپاکی، انہولی چیزیں، بری عادتیں، برے خیال، ہر طرح کا گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں پھر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے. خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں. آج ضرورت ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مچھلی ہے یہ سمندر کا پانی میں رہتی ہے. سمندر کا پانی جو ہے یہ نمکین ہوتا ہے لیکن اس نمکینی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی ہے. آج چرچ کی یہ پرابلم ہے کہ جس چرچ کو نمک اور نور بنانا تھا، آج چرچ کا ہم کسی بھی ملک میں ہوں آج اس جگہ پر نہیں. آج چرچ کے اندر دنیا آ گئی ہے، ایماندار کے اندر دنیا آ گئی. جبکہ یسوع نے یہ تعلیم دی تھی اور کہا تھا کہ تم زمین کے نمک ہو. اور اگر دیکھا جائے میرے عزیزوں، جو کمل کا پھول ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیچڑ میں اگتا ہے. کیچڑ بڑی گندی جگہ، گندا پانی، لیکن وہاں پر یہ رہتے ہوئے یہ خوبصورت پتوں کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کے پتوں پر کوئی گند نہیں ہوتا ہے. چرچ بھی کمل کے پھول کی طرح ہے لیکن آج اس کے پتے صاف نہیں ہیں. آج گے میرجز، لیسبین
ہر طرح کی حرام چیزیں، حرام باتیں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں. ہر طرح کے تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، ناچ رنگ آج کلیسیا کے اندر ہے. آج چرچ وہی کام کرتا ہے جو دنیا داری کے لوگ کام کرتے ہیں. آج ہماری میٹنگ میں جہاں پر خدا کو جلال ملنا چاہیے، آج ہم شیطان کو جلال دیتے ہیں. اس لیے چرچ وہاں پر جگہ نہیں ہے. آج کی ہیکل اس جگہ پر نہیں ہے. اور ان پتوں کے اوپر ایسا آئل ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا کہ کیچڑ ان پر ٹھہر نہیں سکتا ہے. آج ہمیں جو تیل دیا گیا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے. اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خدا کے روح کو ڈینائی کرتے ہیں، خدا کے روح کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوتے ہیں. جبکہ یسوع مسیح کی پیدائش دیکھیں، مقدسہ مریم کو دیکھیں، اس کے پیدائش کے بارے میں دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں روح قدس کا نزول، روح قدس کی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. آج چرچ کی جو نیت ہے یہ خدا کا روح ہے. جب خدا کے روح سے ہم امور ہوں گے تو اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا روح ہمیں پاک کرے گا، خدا کا روح ہمیں ہدایت دے گا، اور خدا کا روح ہمیں اچھی جگہ پر لے کر جائے گا. عزیز اس بات کو یاد رکھیں، یسوع کیوں یہاں پر آ کر دکھی ہوا؟ کیوں یسوع نے ہیکل کی صفائی کی؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے وہ ساری چیزیں چرچ کے اندر دیکھی. یسوع کا مزہ نہیں آیا. ہاتھ میں رسی کا کوڑا پکڑ لیا. آج بھی بہت سارے شاید ایمانداروں کی، لیڈرز کی، چرچز کی، کلیسیا کی محترم ملکوں میں یہی حالت ہے. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے یہ حالات اور واقعہ دیکھے تو وہاں پر یسوع نے کہا what I need and what I want. اور وہاں پر یسوع نے کلیم کیا اور کہا میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے. یسوع نے اپنا گول دیا کہ میں چرچ کو کہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں لیڈرز کو کہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں کلیسیا کو کہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہیں صداق کا نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم میرے گھر میں بیٹھ کر یا تم میری ہے کرو اور دنیا کا گھر تمہارے بیچ میں ہو. میں تو تمہیں دوائیاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے مذہب پر ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. یسوع نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ چرچ دعا کرے، چرچ دعا کرے. یسوع نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرا گھر سنگنگ کا گھر کہلائے گا، یا میرا گھر کسی مشن کا ایجنڈا کہلائے گا، یا میرا گھر کنونشن کا گھر کہلائے گا، یا یہ کہلائے گا. بلکہ یسوع نے بڑا کلیئر کیا کہ جو میرا گھر ہے یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے. یہاں پر دعا ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے اور بھکتی ہونی چاہیے. یسوع نے اپنا ارادہ انہیں بتایا اور تم نے اس سے کیا بنا دیا ہے. یسوع کو دکھ ہوا، بجائے کہ چرچ دعا کرے، توبہ کرے، روزے رکھے، خدا کو جلال دے، چرچ اس جگہ پر نہیں. آج بہت سارے چرچ کی گاڑیاں لوگ ایسے ہی ہیں جیسے گاڑی تو ہے لیکن اس کے اندر انجن نہیں ہے، وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. آج ضرورت ہے کہ خاندانوں کے اندر دعا ہو، ہماری شخصی زندگی کے اندر میرے عزیزو دعا ہو، اور خدا یہ ہماری زندگی سے چاہتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں یہاں پر آ کر افسردہ ہوئے، کیوں یہاں پر آ کر سیڈ ہوئے، کہ سارا نقشہ ہی بدل چکا تھا. اگر بائبل مقدس کو کھول کر دیکھیں تو میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں، یہ میرے سامنے بائبل مقدس ہے اردو کی. اس کے آخری صفحے میں ہیکل کا نقشہ دیا گیا ہے. اور اگر اس کے شروع میں بھی دیکھیں اور جہاں پر لکھا ہے انطونیہ کا قلعہ، جب اس سے آگے ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے غیر اقوام کا ہاتھا. اور جب پھر آخر میں بھی جائیں، شروع اور آخر میں ہمیں ایک حصہ نظر آتا ہے غیر اقوام کا ہاتھا. 2 دفعہ ہیکل کے نقشے میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے غیر قوموں کا ہاتھا. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے دیکھا کہ اس کا گھر، اس کے باپ کا گھر وہ ہیکل یا خدا کا مقدس نہیں لگ رہا ہے.
سیکرٹریز نے کہا کہ یہاں پر کاروباری لوگ بیٹھ گئے ہیں، بزنس کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں باہر نکال دیا. اور پھر یسوع نے وہاں پر کہا کاش کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلاتا. ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی، اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حتیٰ جو غیر قوموں کے لیے، جو شاید سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، پارسیوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، موابیوں کے لیے، اسوریوں کے لیے، ادر نیشن کے لیے جو رکھا گیا تھا، اس حصے کو اس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. یہودیوں نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا. وہ خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ خدا نے نقشے میں، یہ نقشہ جو بنا تھا یہ خدا نے دیا تھا. یہ موسیٰ کا نقشہ نہیں تھا، یہ کسی اور لیڈر کا نقشہ نہیں تھا، یہ سلیمان بادشاہ کا نقشہ نہیں تھا. یہ وہ نقشہ تھا جو خدا نے پہلے ہی موسیٰ کو بتا دیا تھا. اور خدا نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی بلڈنگ بنانا، ویسا ہی خیمہ اجتماع بنانا، ویسی عمارت بنانا جو نقشہ دنیا سمانوں پر دکھایا گیا ہے. اس نقشے میں ہم غیر قوموں کا حتیٰ شروع میں اور آخر میں دیکھتے ہیں. لیکن اہل یہود نے اس جگہ کو اپنے کاروبار سے باندھ دیا، انہوں نے دروازوں کو بند کر دیا. وہ خدا کے دل کو نہیں سمجھ سکے کہ خدا ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. God love for everyone, for every nation, for every family. خدا کی محبت ہر فرد و بشر کے لیے. خدا نے صرف قوموں میں سے ایک قوم کو چنا تاکہ ان کے وسیلہ سے دوسری قوموں تک جا سکے. لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے دوسری قوموں کو کتے کے برابر سمجھا، اسے انسان نہ سمجھا. اس لیے انہوں نے ہاتھ کو بند کر دیا، ان کے گیٹ بند کر دیے اور وہاں پر اپنا کاروبار سے جا لیا. اور شاید ہماری بھی یہی حالت ہے. آج شاید ہم بھی سب چرچ ہی کھیلتے ہیں اور آج ہم ادر نیشن کے پاس نہیں جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں. آج اس پام سنڈے کے موقع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نمبر 1، اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کریں. آپ یسوع کی ہیکل ہیں تاکہ یسوع ہمیں پاک کرے. نمبر 2، آپ بشارت کا حصہ بنیں. اپنے اچھے کریکٹر کی وجہ سے آپ کا ایک لفظ بھی کسی کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں پر ایک نعرہ لگایا جا رہا تھا، ہوشانا ہوشانا ہوشانا. یہ خدا کی تعریف بھی ہے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے، اے خداوند ہمیں بچا لے، اے خداوند ہمیں بچا لے. آج دنیا کا 2 بڑے چیلنج ہیں. نمبر 1، اور بھی بہت ساری نسلیں انسانی گناہ میں جا رہی ہے، دوزخ کا حصہ بن رہی ہے، دوزخ میں جا رہے ہیں اور پھر سے انہیں مسیحا کی ضرورت ہے. سیکنڈلی، آج کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور پھر سے انہیں یسوع شافی کی ضرورت ہے. گناہ سے نجات کے لیے بھی یسوع کی ضرورت ہے اور کرونا وائرس سے شفا کے لیے بھی یسوع کی ضرورت ہے. اور آج یسوع سی میرے اور آپ کے وسیلہ سے ادر نیشن تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنا بھی مسیح تک پہنچنا چاہتا ہے، دوسرے ملکوں تک پہنچنا چاہتا ہے. آج ہم نے پام سنڈے کے موقع پر یہ عہد کرنا ہے، یہ کمٹمنٹ کرنی ہے. خدا مجھے یہ توفیق دے میں اس انجیل کے پیغام کو لے کر دوسری قوموں تک جا سکوں، میں اس کے لیے دعا کر سکوں اور میں اس کے لیے اپنے ہدیہ جات دے سکوں اور میں اس غیر قوموں کا جو حق ہے میں اس کو اپنے دل میں تیرے لیے کھو سکوں. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کلام کے مطابق. خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے. خدا باپ میں منت کرتا ہوں جو کوئی اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دے. خدا منت کرتے ہیں آج جس کی حالت خدامتا ناپاک ہو چکی ہے، میں بھی خدامتا دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر تیری حضوری میں اپنے گناہوں کمزوریوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں. اے خدا ہمیں معاف کر،
آج یسوع ہمیں پاک کر دے، اپنے لہو سے ہمیں پاک کر دے۔ آج ہماری ہیکل میں بہت ساری دنیا داری کی چیزیں آ چکی ہیں، مصنوعی زندگی آ چکی ہے، ریاکاری آ چکی ہے، جھوٹ فریب آ چکا ہے، ریاکاری آ چکی ہے۔ آج ہم خدا تیری حضوری میں اپنے خطاؤں اور کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر۔ آئے یسوع اپنے لہو سے ہمیں دھو ڈال۔ آئے یسوع تیرے پاک لہو کو پاکستان پر اور خدا دنیا کے تمام ممالک پر، ایماندار پر، عوام پر، ان کے گھروں پر، چوکوں پر، زمین پر، آئے یسوع میں تیرے خون کا مانگ لیتا ہوں اور منت کرتا ہوں خدا گناہ کی وبا ختم ہو جائے، کلیسیا پاک ہو جائے، کورونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے اور کلیسیا صحت مند ہو جائے۔ یہ وبا دنیا سے جاتی رہے، گناہ کی وبا دنیا سے جاتی رہے، تاکہ خدا پھر سے ہم اپنے دل کی ہیکل میں تجھے ویلکم کہہ سکے۔ خدا منت کرتے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے، اور کس نے قرار کیا ہے اس کے قرار کو قبول کر خدا تا اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس کا خاندان تبدیل ہو جائے، اس کے ملنے جلنے والے تبدیل ہو جائے، اور آج سے پھر سے کلیسیا بحال ہو جائے، پرچی بحال ہو جائے، عبادت بحال ہو جائے، ملکوں کے سسٹم بحال ہو جائے، تیرے آنے کے لیے تیری دلہن پاک و صاف اور تیار ہو جائے۔ خدا جتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پھر سن کر روزگار خدا بحال ہو جائے۔ جن لوگوں کے پاس روٹی اور پانی نہیں ہے خدا تیرا سامان ان سب کے لیے کھلے۔ خدا تیرے خاتموں کی دعائیں جو دنیا میں کی جا رہی ہیں سنی جائے۔ ہم ملک پاکستان پر تیری برکت چاہتے ہیں، اپنے پرائم منسٹر پر تیری برکت چاہتے ہیں، ہم یہاں کے جج پر تیری برکت چاہتے ہیں، ہم پاکستانی عوام پر تیری برکت چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ممالک میں بالخصوص اسپین، اٹلی اور امریکہ کو، یوکے کو بھی، ایران کو بھی تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ جہاں پر اموات بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان ملکوں سے بھی ہم شرح اموات کو ختم کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں موت زندگی میں تبدیل ہو جائے یسوع کے نام سے، اور برکت اور سلامتی، خوشی اور شادمانی آ جائے۔ اے خدا جتنے لوگ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ہر ایک کے ڈپریشن، فکر یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے اور تیرا اطمینان اور تسلی تیرے لوگوں کا مل جائے۔ خدا جس نے تیرے کلام کو سنا ہے آج کے بعد اس کی زندگی تیرے کلام کے مطابق ڈھل جائے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ اس کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں۔ خدا آپ کو زندگی، تندرستی اور لمبی عمر بخشے، اور خدا آپ کے پیسے کبھی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔